अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर हो गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तोशा खाना केस 2 में जमानत की दरखास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत भी की। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर, FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर उमैर मजीद मलिक और जुल्फ़िकार अब्बास नकवी अदालत में पेश हुए। तवील समाअत के बाद अदालत ने इमरान खान की 10-10 लाख रुपए के 2 मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अदालत का अपने फैसले में कहना है कि बानी पीटीआई को ट्रायल कोर्ट में पेश करने का एक तो उन्होंने हुक्म दिया अपने फैसले के अंदर, और साथ ही साथ ये कहा गया कि ट्रायल में अदालत से ताउन ना किया गया तो जमानत का ऑर्डर वापस हो सकता है। इस मुकदमे में जमानत के बाद बानी पीटीआई की रिहाई के इम्कानात कुछ लोगों का ख्याल है कि रोशन नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या हुकूमत बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन होने देगी या पहले की तरह एक और मुकदमे में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी सामने आ जाएगी। इससे कबल हमने देखा कि बानी पीटीआई की किसी मुकदमे में जमानत से पहले ही हुकूमत की जानिब से किसी न किसी मुकदमे में गिरफ्तारी सामने आ जाती थी, लेकिन अभी तक ताहाल ऐसी कोई इतलात सामने नहीं आई है। हालांकि बानी पीटीआई पर इस वक्त भी 100 से ज्यादा मुकदमा वफाक और पंजाब में दर्ज हैं, जिनमें 9 मई समेत दहशत गर्दी, जलाओ घिराव जैसे संगीन मुकदमात भी शामिल हैं। आज बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में भी समाअत हुई, जिसमें अदालत ने इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात में अबूरी जमानत देने की इस्तदा को खारिज कर दिया। दूसरी जानिब आज बानी पीटीआई से अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की एक बार फिर अडियाला जेल में मुलाकात हुई है, जिसमें यह फैसला किया गया है कि अगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती है तो फिर एहतजाज को मौखर किया जा सकता है या फिर 24 नवंबर को यौम तशक्कुर के तौर पर भी मनाया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये जो जमानत वाली खबर है उसके बाद जो है शायद पर उम्मीद हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ यौम तशक्कुर की भी बात जो है वो हम सुन रहे हैं। तो थोड़ा सा कुछ इश्यूज हैं, इन पर बात करेंगे। एक दिन के बाद दूसरा दिन लगातार 2 दफ़ा अली अमीन गंडापुर साहब की आउट ऑफ स्केजुअल मुलाकात होना, तवील मुलाकात होना, अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम तक रसाई मिलकर वहाँ पर अच्छे प्रोटोकॉल के अंदर मुलाकात होना, कुछ चमगोइयाँ हो रही हैं कि आखिर क्या हो रहा है। कोई तो ऐसी पैगाम रसानी है जो कि की जा रही है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अडियाला जेल में मुलाकात का सारा जो मामला है वो पंजाब हुकूमत के नीचे आता है और अज़मा बुखारी जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब हुकूमत की, वो ये कह रही है कि जी 2 दफ़ा मुलाकात हुई है तो फिर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब आकर मीडिया टॉक भी नहीं करते। ये मुलाकातों की इजाजत क्या पंजाब हुकूमत खुद देती है, नहीं देती है? हुकूमत ला इल्म है तो मुज़ाकरात फिर किससे हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं? कुछ इश्यूज इन पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मेंबर है नेशनल असेंबली के सीनियर रहनुमाए मुस्लिम लीग नवाज के शेख आफ्ताब अहमद साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। अपोजिशन लीडर है पंजाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाए मलिक अहमद खान भुच्चर साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका भी, आपके वक्त के लिए। सर थोड़ा सा कहिएगा, मलिक साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लेती हूँ, बिकॉज ये कहा जा रहा है कि बड़ा रिलीफ है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज का दिन मिला है, और अब इसके अंदर कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस हम देख रहे हैं कि सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि इसके बाद रिहाई मुमकिन हो सकती है, कुछ लोग कुछ मुकदमात का जिक्र कर रहे हैं कि शायद उनमें गिरफ्तारी डली हुई है तो नहीं मुमकिन होगी रिहाई। आपका एक तो उस पर टेक क्या है और कैसे देख रहे हैं जो जमानत मिली है इसको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कभी भी बात यह है कि एक ये शुरू हुआ 9 अप्रैल को जब रिजीम चेंज हुआ, उसके बाद ये काम शुरू हुआ जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता डिस्पोज ऑफ चीजें हो रही हैं। बेसिकली मुकदमात बेसलेस हैं, और जब बेसलेस मुकदमात होते हैं तो उनको लिंगर ऑन तो किया जा सकता है, लेकिन उनको आप सजा ट्रायल सजा नहीं हो सकती। तो अब वही मुकदमात हैं जो इतना शोर होगा मचाया गया था, तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं। तो अब देखना ये है कि क्या पंजाब हुकूमत, जिस तरह आपने भी खुद ये कहा है कि एज पर रूटीन जो पहले 1-2 मुकदमात में उन्होंने इस तरह किया कि गिरफ्तारी डाल दी और उन्होंने फिर खान साहब को नहीं निकलने दिया, तो अब असल चीज तो वो देखने वाली है कि क्या इसके बाद अब पंजाब हुकूमत नए बोगस मुकदमात को उसमें गिरफ्तारी डाल देती है, या क्योंकि अब इसके बाद तो खान साहब पे कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जिसपे कि वो जमानत पे ना हो, आपको नए मुकदमात में ही कोई जो जब तक। अच्छा मलिक साहब, वैसे कुछ लोगों को मैंने सुना एक सवाल ये किया तो जा रहा है कि बिजली बंद होने से लेकर, छोटे से सेल में रखे जाने से लेकर, बाहर जाने की बिल्कुल इजाजत ना होने से लेकर अब जमानत
کا لیول یہاں تک آ گیا کہ لگ رہا ہے کہ رہائی بھی ممکن ہو سکتی ہے. اور پھر یہ جو 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں یکے بعد دیگرے, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کچھ ہو رہا ہے پس پردہ. اور ابھی ایز وی اسپیک پی ایم ایل این نے اپنے آفیشیل ایکس ہینڈل سے ٹویٹ کیا اور یہ کہا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ابھی بھی لاڈلا ہے. تو یہ کئی سہولت کاری اور اس طرح کی چیزیں, یہ لوگ پہلے سے بھی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کے اندر سے ہو رہی ہیں. تو یہ سوال تو اٹھ رہا ہے کہ بجلی بند ہونے سے لے کر رہائی تک کا سفر کیسے طے ہو گیا؟ دیکھیں جو لاڈلا یا یہ جو بات آپ کر رہی ہیں نا جی, یہ بات جب کو فیصلہ ہمارے حق میں آ جاتا ہے تو یہ باتیں آ جاتی ہیں, جب فیصلے ہمارے حق میں نہیں آتے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قسم کی امید ہم ادھر سے رکھتے ہیں اس پارٹی سے. ڈیفینیٹلی مخالف پارٹی ہے, اس نے یہی کہنا ہے, لیکن کوئی پس پردہ کوئی چیز نہیں ہے. اگر آج ہمارے چیئرمین طور خان اور کے پی کے سی ایم جا کے ملے ہیں تو سب کے سامنے ملے ہیں, اور آج کے اندھیرے میں تو ملتے نہیں ہیں. مذاکرات پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ کرتی ہیں, لیکن ادھر پرابلم اور ہے. ادھر پرابلم یہ ہے کہ مذاکرات کو سمجھا جاتا ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے. ڈیل اور چیز ہے, مذاکرات اور چیز ہے. ہم نے اپنے دھرنے کا اعلان کیا ہوا ہے, اس پہ ڈیفینیٹلی دوسری طرف سے کوئی نہ کوئی ان کو بات کی گئی ہوگی جو کہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو جا کے کنوے کیا ہے. تو اس میں تو میرا نہیں خیال. مذاکرات اور ڈیل میں کیا فرق ہوتا ہے میں آپ سے پوچھتی ہوں, ذرا شیخ صاحب موجود ہیں, انہیں گفتگو میں شامل کر لیں. شیخ آفتاب صاحب, صرف سزائیں ہوتی جائیں, مقدمات پر مقدمات درج ہوتے جائیں, جیسے میں نے ابھی بتایا 100 سے زائد مقدمات ابھی بھی درج ہیں بانی پی ٹی آئی کے خلاف, تو اس وقت تو کوئی اس طرح کا بیان نہیں آتا. لیکن کہیں ایک ادھی ضمانت ہو جائے تو پھر اگر یہ لائن دی جائے کہ یہ تو سسٹم کے لاڈلے ہیں, آج بھی لاڈلے ہیں, تو یہ تو پہلی بات ہے کہ حکومت کی طرف سے اداروں پر عدم اعتماد کے مترادف ہوا نا سر. اور اگر کوئی اس طرح کی ضمانت جو کہ ایک روٹین کا پروسیس ہے, ٹرائل کا بھی آغاز ہونا اور وہ ہوگا, اس پر کیوں اس طرح کی الزام تراشی کرنی اور یہ کہنا کہ جی لاڈلے ہیں یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے پروگرام میں بلایا. بات یہ ہے جی کہ اگر ایک ضمانت ہوتی ہے تو کسی کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لاڈلا ہے تو یہ اس کا ایک انڈیویجول کہنا ہے, یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. نہیں سر, آپ کے پی ایم ایل این کی پارٹی کا ٹویٹر ہینڈل سے, ایکس ہینڈل سے یہ ٹویٹ ہوئی ہوئی ہے, پوسٹ ہوئی ہوئی ہے, میں اس کے حوالہ دے رہی ہوں. آپ ٹھیک کرتی ہیں, لیکن پارٹی میں ہم نے کبھی ایسی چیز ڈسکس نہیں کی ہے. یہ ایک انڈیویجول کا ایک اپنا اوپینین ہوتا ہے, میرا کچھ اپنا ہے, کسی اور کا اپنا ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. اگر کورٹ ضمانت دیتی ہیں تو وہ کورٹ کا حق ہے کہ ضمانت دے, اور جو ضمانت لیتا ہے ان کا بھی حق ہے کہ وہ ضمانت دے. اگر ان پر کیسز درج ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اپنے کیسز کو کنٹیسٹ کرنے کا رائٹ تو ہے نا انہیں, ضمانتیں بھی لینے کا رائٹ ہے. تو اسے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ ہماری پارٹی کی پالیسی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ لاڈلا ہے. ہاں لاڈلا ایک زمانے میں بہت زیادہ, اب وہ نہیں ہے, میرے اپنا اوپینین یہ ہے. اچھا, اب کوئی اور لاڈلا ہے شیخ صاحب؟ اب وہ لاڈلے نہیں, اب وہ لاڈلے نہیں, اب کوئی اور لاڈلا ہے نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک وقت تھا 2018 کا الیکشن تھا جس میں کہ رات کو سسٹم کو بٹھا دیا گیا, تو وہ ایک اور وقت تھا, اب ایک اور وقت ہے. اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ کہوں کہ وہ لاڈلا ہے یا نہیں ہے, but it is a decision of the court, accepted to all. اچھا, ایک تو آپ نے کہا نا کہ یہ عدالتوں کا استحقاق ہے اور یہ ایک ڈیو پروسیجر ہے, اسی طریقے سے سیاست کے اندر بھی مخالف جماعتیں آپس میں مل کر بیٹھ بھی سکتی ہیں, مذاکرات بھی کر سکتی ہیں, یہ سیاست کا بھی ایک ڈیو پروسیجر ہے. یہ جو ابھی آج کل باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید مذاکرات ہو رہے ہیں, پس پردہ ہو رہے ہیں, یا جیسے بھی ہو رہے ہیں, ایک تو سر کہیے گا کہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے, تھوڑا سا اس پہ کوئی اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے. دوسرا یہ کہ کیا ہونے چاہیے, حکومت کو عمران خان صاحب کے ساتھ, پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا, کیونکہ میں 90 میں فرسٹ ٹائم ایم این اے آیا تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ, اور پھر اللہ کے مہربانی سے چلتا رہا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں محترمہ کی اور ہماری پارٹی کے آپس میں بہت زیادہ اختلافات ہوتے تھے, کیونکہ 2 پارٹی تھی, پیپلز پارٹی تھی یا مسلم لیگ تھی, تو ہمارے بڑے شدید اختلافات بھی ہوتے تھے, لیکن مذاکرات بھی ہوتے تھے. یہ نہیں کہ ہم نے کوئی مذاکرات کے دروازے بند کر دیے تھے, آپس میں ڈسپیوٹ بھی آتا تھا. پارٹی کے جب ہم, مجھے یاد ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ ہوتی تھی تو ہم بل جب پیش کرتے تھے تو اپوزیشن سے ہیلپ لیتے تھے, جب وہ ان کی گورنمنٹ ہوتی تھی تو وہ بل پیش کرتے تو وہ ہم سے ہیلپ لیتے تھے. اٹ از اے پارٹ آف دی سسٹم. اس لیے پھر آپ نے دیکھا کہ جیسے کہ 2007 میں میثاق جمہوریت کیا گیا نواز شریف صاحب کے اور محترمہ کے درمیان,
تو اس کے بعد جو ہے حالات بالکل یکسر بدل گئے. سر وہ ماضی تھا نا, یہ آج کل کی جو پالیٹکس ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اس طرح کا ٹیمپرمنٹ نہیں ایگزسٹ کرتا دونوں طرف کے بات چیت ہو سکے. نہیں دیکھیں نا ہماری طرف سے تو دیکھیں نا جسے کہتے ہیں پہلے ان کی گورنمنٹ بنی تو شہباز شریف صاحب نے جب وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے انہوں نے تو آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا ہے کہ آئیں اب ملک کو آگے چلانے کے لیے بہتری کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ ایک میثاق کرتے ہیں آپس میں وعدہ کرتے ہیں. اب بھی کل بھی انہوں نے کھلے بندوں کا, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے اندر زیادہ سے زیادہ مشاورت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, چلیں تھوڑا سا اجازت دیں, ذرا میں ملک صاحب سے پتہ کر لیتی ہوں کہ یہ کیونکہ ایک بات آپ نے کی, آپ نے کہا کہ ڈیل میں اور مذاکرات میں فرق ہوتا ہے. مذاکرات اور ڈیل میں فرق ہوتا ہوگا, لیکن آپ یہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب بھی عمران خان صاحب تک کسی کا بھی ایکسس ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی فیملی ممبر ہو, وکیل ہو, پارٹی کا ممبر ہو, لیڈر ہو, باہر آ کر ضرور بتایا جاتا ہے کہ خان صاحب کو کوئی پیغام ہے یا انہوں نے کیا کہا ہے. یہ دونوں ملاقاتیں ایک تو ضرورت سے زیادہ طویل تھی, لمبی ہوئیں, دوسرا اوپر نیچے ہوئیں, بغیر اسکیجول کے ہوئیں, اور اس کے بعد کچھ بتایا بھی نہیں گیا ملک صاحب کے کیا وہ تھی میٹنگ کا ایجنڈا کیا تھا اور کیا کہا ہے خان صاحب نے. تو پھر کچھ تشویش تو ہو رہی ہے. ازما بخاری صاحبہ کہتی ہیں کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے. دیکھیں پردہ داری تو میں نے پہلے کہا ہے جی کہ پتہ نہیں ازما بخاری صاحبہ کیوں کس کانٹینٹس میں بات کر رہی ہیں. پردہ داری تو تب ہوتی نا کہ رات کو کوئی ملاقات ہوتی, کسی کو پتہ نہ ہوتا. اچھا ادھر میں خود خان صاحب کو 2-3 دفعہ ملا ہوں, ادھر تو کیمرے لگے ہوئے ہیں جی, ریکارڈ ہو رہی ہے ہر چیز. تو پردہ داری تو ادھر آپ نہیں کہہ سکتے. بی بی کو شاید اس معاملے کا نہ پتا ہو, پردہ داری کچھ نہیں ہے ان کی. ہمارا چونکہ ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں طاقتور حلقوں کے خلاف بھی احتجاج, سارا وہ ایک معاملہ آپ کو پتہ ہے جو چل رہا ہے, تو وہ مذاکرات کے لیے انہوں نے آفرز کی ہوں گی, وہ لے کے اندر گئے ہوں گے. یہ تو کوئی اس میں راکٹ ہے نہیں راکٹ سائنس میں بتاتی ہوں میں ملک صاحب, میں آپ کو راکٹ سائنس بتاتی ہوں, اگر آپ اجازت دیں میں راکٹ سائنس آپ کو بتاتی ہوں. اس میں کیا ہے راکٹ سائنس, یہ ہے کہ یہ وہی عمران خان صاحب ہیں کہ جن سے آپ کے 5 لوگ جن کے پاس عدالت کا حکم تھا, اجازت نامہ تھا, ان کو ملنے نہیں دیا, ان کو اریسٹ کر کے لے جایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ ملاقات نہیں ہو سکتی. لیکن یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جن کو اپنی پروٹیسٹ پلان کرنے کے لیے 1.5 گھنٹے کی ملاقاتیں 2 دفعہ کرنے کو اجازت مل گئی. آپ بھی تھے, بلکہ آپ خود اریسٹ ہوئے تھے, سوری میں تو 5 لوگوں میں آپ خود شامل تھے. اچھا میں ان میں شامل تھا, ان 5 بندوں میں بالکل آپ شامل تھے. بالکل صاحب, شبلی فراز صاحب تھے, اسد کیسر صاحب تھے, صاحبزادہ حامد صاحب تھے, ان میں تھا. بالکل بات کا یہ بات کہہ رہی ہیں کہ پردہ داری, اس میں پردہ داری والی بات نہیں ہے, کیونکہ ہم احتجاج ہم نے ایک اناؤنس کیا ہوا ہے, تو کچھ نہ کچھ ادھر سے کوئی آئی ہوں گی, کوئی ٹی او آرز آئے ہوں گے جو کہ انہوں نے ادھر جا کے بتائے ہیں. تو بات چیت تو سب کے سامنے, جب خود علیمہ بی بی نے جا دوسرے دن پرسوں کل یہ کہا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, مذاکرات جاری ہیں, تو میرے خیال میں اس میں پردہ داری والی بات نہیں. ٹی او آرز کہاں سے آئے ہوں گے ملک صاحب, حکومت سے؟ مجھے نہیں پتا جی, ان کا بات واپس رہے چلے, مجھے ان کا پتہ نہیں ہے جی. میں ویسے ہی آپ کو کہوں وہ جو کمیٹی بنی ہے اس کو ٹی او آرز کا پتہ ہے. نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر کوئی ٹی او آرز آئے ہوں گے جو ڈسکس کرنے ہوں گے, وہ کہاں سے آئے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں بی بی آپ کو بھی پتہ ہے اس وقت طاقتور حلقے تو وہی ہیں جو کہ ہر الیکشن میں کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کا رول رہتا ہے. تو اب یہ ہم تو نہیں کہہ سکتے اس سائڈ پہ کہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے ہوں گے یا اسٹیبلشمنٹ پلس جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کی دونوں کی طرف سے آئے ہوں گے. یہ تو اب ان کو پتہ ہے کہ اس کی طرف سے آئے ہوں گے, لیکن کوئی بات تو ہوگی کہ وہ اتنے لوگ موبلائزیشن تو ہے نا جی, لوگ تیار تو ہیں, تو اب بھی ان کے بھی سورسز ہیں, ایجنسیز ہیں, ان کو بتا رہی ہیں کتنے لوگ کہاں سے نکلیں گے, کیا لوگ. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی خان صاحب کے پاس نہ جاتے. بالکل ٹھیک ہے ملک صاحب, ایک کوئک بریک لے لوں میں یہاں پہ, بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید اس پر بات کرتے ہیں. جو بھی آپ نے کہا نا کہ بات چیت ہو سکتی ہے, اور آپ نے حوالہ بھی دیا کہ مقتدر حلقے, تو پھر وہ جو بات چل رہی تھی کہ آپ اقتدار والوں سے نہیں اختیار والوں سے بات کرنا چاہتے ہیں, تو کیا پھر کوئی رسائی ہو گئی ہے, اس سے بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے.